दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से। नज़ीर अकबर आबादी एक अहम शायर हैं। इनकी दोनों नज़में हमने पढ़ ली हैं और हमारे यूट्यूब चैनल असरार उर्दू पर मौजूद हैं। और अब थोड़ा सा इनकी शायरी के हवाले से, इनकी ज़िंदगी के हवाले से मज़ीद बातें कुछ हो जाएँ। इससे पहले भी हमने बातें की हैं, जब हम नज़र पढ़ रहे थे तो साथ साथ कुछ बातें हुई थी। जिससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फिर अगर आपको सेशन देखने के बाद इस्तिफ़ादा होगा तो आप यकीनन अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दूसरे कॉलेजों में शेयर कीजिएगा। हम ज़्यादा कुछ न कहते हुए बराह रास्त हम नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पे आते हैं। इनका नाम जो था वली मोहम्मद था। वो नज़ीर तखल्लुस करते थे। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। अहमद शाह अब्दाली के हमले के ज़माने में दिल्ली छोड़कर अपने ख़ानदान के साथ आगरा आए और अकबर आबादी हो गए। यानी आगरा का पुराना नाम जो था वो अकबर आबाद था, तो ये वहाँ रहे। तो इस एतबार से इनकी ये सिफ़त निस्बती बन गई, इनको अकबर आबादी कहने लगे। तारीख अदब उर्दू मरतब करने वालों के लिए एक बड़ी दिक्कत नज़ीर अकबर आबादी के सिलसिला में होती है। वो ये कि समझ में नहीं आता कि उन्हें किस दौर के शुरा के साथ रखा जाए। उनकी सही तारीख़ पैदाश मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टर राम बाबू सक्सेना का ख्याल है कि हमला नादर शाही के वक्त दिल्ली में पैदा हुए थे। यही करीन कयास भी है, क्योंकि उन्होंने तवील उम्र पाई थी और उनका इंतकाल 1830 में हुआ। अगर पैदाइश 1739 या 1740 के करीब मान ली जाए, और है भी तकरीबन यही, तो फिर हम कुछ उनके ऐद को मुतय्यन करने में कामयाब हो सकते हैं। फिर भी ज़बान, तर्ज़ बयान और मौजू के लिहाज से उनको किसी दौर से वाबस्ता करने में कतई फैसला करना बाकी रह जाता है। हम उनको अपनी दुनिया आप समझकर हर दौर से अलग रखते हैं। उनके कलाम की खुसूसियात खुद एक दौर की खुसूसियात के बराबर हैं। ये कुछ तमहीदिया अल्फाज थे नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से कि एक तो ये है कि उनकी तारीख़ पैदाश हमें नहीं पता। आम तौर पर 1735 और 1740 के बीच में हम मानते हैं। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो अपनी शायरी की बुनियाद रखी है वो किसी ख़ास नुक्ता नज़र, किसी ख़ास फ़िक्र या किसी ख़ास ज़ुबान की आबियारी नहीं की है, बल्कि उनके यहाँ एक मिली जुली ज़ुबान है और खुलकर वो बात करते हैं, और उनके यहाँ एक हिंदुस्तानी गंगा जमनी रंग है। हम आगे देखते हैं कि और क्या है इनके हवाले से। वली उस वक़्त दिल्ली इनकलाबात का गहवारा था, यानी इनके दौर में दिल्ली में बहुत से इनकलाब आए। आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली में बहरीनी ममालिक से हमला आवर आए, फिर यहाँ जो रहने वाले लोगों ने उनका मुकाबला किया, और ये सारी चीज़ें सियासी समाजी तब्दीलियाँ हो रही थी। नज़ीर की शायरी को भी उन्हीं तब्दीलियों में से एक तब्दीली समझना चाहिए, क्योंकि गज़लों की रस्मी शायरी को अलग करने के बाद नज़ीर का ना तो कोई हम असर दिखाई देता है और ना हम ज़ुबान। उन्होंने मीर की कनूतियत और सौदा की हमागिरी भी देखी। वो दर्द के तसव्वुफ़ से भी आशना थे, यानी ख्वाजा मीर दर्द के तसव्वुफ़ से भी आशना थे। जुर्रत की मामला बंदी से भी वाकिफ़ थे। मसफ़ी और इंशा की जो उनके दरमियान में जो आपस में कशमकश रहती थी, एक नोक झोंक रहती थी मसफ़ी और इंशा के दरमियान, वो नज़ारा भी इन्होंने अपनी आँखों से देखा था। लेकिन दिल्ली और लखनऊ के मरकज़ों से दूर रहकर अपनी एक अलग शायरा तैयार की, जिस पर वो खुद ही चले, दूसरा कोई और कदम न बढ़ा सका। उन्होंने ना ही लखनऊ की तहजीब और लखनऊ का माशरा, लखनऊ की शायरी को कबूल किया, ना उसकी पैरवी करने की कोशिश की, ना तकलीद करने की कोशिश की, और ना ही दिल्ली की तकलीद में वो गमज़न हुए, बल्कि अपना एक अलग रास्ता बनाया और उसी पर वो चलते रहे, और कोई दूसरा उनके रास्ते पर चला भी नहीं और चल भी नहीं सका। नज़ीर एक कनात पसंद तबीयत लेकर आए थे। दरबारों से वाबस्तगी ना थी, बड़े खुददार किस्म के शख्स थे। उनका हल्का अहबाब वसी था। अब कमाल की बात थी कि बड़े खुददार थे, दरबारों से ज़्यादा मुंसलिक थे ही नहीं, और दोस्तों का हल्का बहुत बड़ा था। अब दोस्तों के हल्के में
ان کے میں امیر بھی تھے، غریب بھی، عالم، جاہل، پیشہ ور، غیر پیشہ ور، ہندو، مسلم، سبھی ان کے ہاں رہتے تھے، کوئی ایسی قید نہ تھی۔ اور اسی وسیع النظری اور وسیع المشربی کا اثر ان کے کلام میں بھی نمایاں ہے۔ نواب سعادت علی خان نے لکھنؤ بلایا مگر نہ گئے، اور تقریباً عمر بھر آگرہ میں لالا بلاس رام کے یہاں معلمی کر کے شاعری کرتے رہے۔ لالا بلاس رام ایک سیٹھ تھے، آگرہ کے تھے، اور ان کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور اپنی شاعری کرتے تھے، انہی کے گھر میں رہتے تھے۔ کلام کا زیادہ حصہ بھی لالا بلاس رام کے یہاں سے ہی ملا، ورنہ نذیر کو خود اس کے جمع کرنے کا خیال نہ تھا۔ بعد میں ضعیفی میں فالج کا حملہ ان پہ ہوا اور اس طریقے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ نذیر کی آزاد زندگی میں شاعری کو نئی راہوں پہ جانے کا خوب موقع ملا، کیونکہ وہ آزاد تھے، ان کے ہاں کوئی مذہب کا ایک لیبل نہیں لگا ہوا تھا، نہ کسی خاص فرقہ سے ان کا تعلق تھا، وہ ایک آزاد مزاج انسان تھے۔ پابندیوں کی کمی، معیار کی قید سے آزادی، معیار کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ زبان کی لطافتوں کے جھگڑے سے نجات حاصل ہونے کی وجہ سے نذیر کو اپنی شاعری کی دنیا وسیع کرنے کا موقع بھی مل سکا، اور انہوں نے غزل سے ہٹ کر نظموں پر اپنی توجہ صرف کر دی۔ غزلوں میں تغزل کی کیفیت بہت پائی جاتی تھی۔ رام بابو سکسینہ جو ایک اہم مصنف ہیں، تاریخ ادب اردو لکھنے والے ہیں، کا کہنا ہے کہ لکھنؤ کا قدیم طرز چھو کے بھی نہ گیا تھا، شاید نذیر کی غزلوں کے اشعار پڑھنے کے بعد زیادہ صحیح نہ ثابت ہو، جن میں خارجیت اور رائت لفظی ہے۔ اب رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کا طرز کہیں کہیں ان پر رہا ہوگا، جو ان کی غزلوں سے نظر آتا ہے۔ کلیات نذیر کی کچھ نظمیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو پیشہ ور دوستوں کی فرمائش پر کہیں گئیں، یعنی کسی نے کہا کہ عید پہ نظم لکھنی ہے تو لکھ ڈالی، کسی نے کہا دیوالی پہ لکھنی ہے تو وہ بھی لکھ ڈالی۔ اور کچھ وہ ہیں جو ممکن ہے کہ لالا بلاس رام کے لڑکے یعنی اپنے شاگرد کو خوش کرنے کے لیے جانوروں اور چڑیوں کے بارے میں نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن انہی میں سے بعض نظمیں ایسی بھی ہیں جن میں تصوف کا کوئی مسئلہ اشاروں کا نحووں میں بیان ہوا ہے۔ مطلب ایک طرف تو انہوں نے دوستوں کے کہنوں پہ نظمیں لکھ دی، اور دوسرا رام بابو سکسینہ یہ قیاس کر رہے ہیں کچھ نظمیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں وہ ممکن ہے کہ لالا بلاس رام کے بچے کو خوش کرنے کے لیے لکھی ہے، کیونکہ وہ ان کا شاگرد تھا، لیکن بعض نظمیں ان کی بڑی سنجیدہ بھی ہیں جس میں صوفیانہ خیال کی ذرا سی کشمکش اشارہ نظر آتا ہے۔ نظموں کا ذخیرہ بھی کافی ہے جو جوانی اور جوانی کی سرمستیوں کا ذکر کرتی ہیں، اگرچہ لہجہ اور انداز بیان کہیں غیر متعدل ضرور ہو گیا ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ناگوار ہو۔ پھر ان کی نظموں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ افلاس کی زندگی کو فطرت کی رہنمائیوں کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ زندگی کی تکلیفوں کی تصویر کھینچی گئی ہے، چاہے وہ غریبی اور بڑھاپے کی وجہ سے ہو یا عشق یا کسی اور سبب سے، لیکن جن نظموں کی وجہ سے نذیر کا نام زندہ رکھا وہ ان کی واضحانہ اور ناصحانہ نظمیں ہیں۔ یعنی کچھ ان کی نظمیں ایسی ہیں جن میں واضح ہے، خطاب ہے، اور کچھ ناصحانہ ہے، نصیحت کرنے والی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نامہ میں جہاں وہ آدمی کی کچھ خصوصیات گناتے ہیں، وہاں آدمی کو کیا چیلنج ہیں وہ بتاتے ہیں، اور آدمی کیا ہے اور انسان کیا ہے یہ بتاتے ہیں، اور ہر آدمی انسان نہیں ہو سکتا، ایسی باتیں ہیں۔ بنجارہ نامہ، روٹیاں، تو گویا اس طرح کی نظمیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن میں کہیں تمثیل کی مدد سے اور کہیں صاف صاف لفظوں میں زندگی کی بے ثباتی اور موت کا یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب بنجارہ نامہ میں دیکھیے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی سارا کچھ یہاں رہ جائے گا اور انسان کو اس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں اس کو موت کب آ جائے۔ جوانی میں جتنی رندی اور سرمستی کا منظر پیش کیا، بڑھاپے میں اس کا رد عمل معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ جوانی میں جو ان کی شاعری تھی تو بڑھاپے میں اس سے مختلف ہو گئی، جیسا کہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ مذہبی نظموں میں جہاں اسلام کے بعض رہنماؤں کا ذکر کیا ہے، مذہبی جو نظمیں ہیں ان کی بہت اہم نظمیں ہیں مذہبی، اسلام کیونکہ وہ مسلمان تھے اور اسلام کے رہنماؤں کا ذکر کیا، وہیں گرو نانک دیو جی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ان کی کلیات کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ ہندو مذہب کے تہواروں پر بھی جو ہے بڑی بہترین طریقے سے، رنگین اور دلکش طریقے سے انہوں نے نظموں کے نمونے
پیش کیے ہیں، جس میں ہولی ہو سکتی ہے، دیوالی ہو سکتی ہے، اس کے بعد بیساکھی کا تہوار ہو سکتا ہے، یا دوسرے تہوار جو ہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے کہ ان کا تعلق کسی مرکز سے نہ تھا، اس لیے وہ عوام کے قریب آئے، اس لیے ان کو زیادہ زبان بھی اختیار کرنی پڑی جو عوام کے لیے قابل فہم ہو۔ اپنے انداز بیان کے لحاظ سے نذیر اکبر آبادی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے نظم کی زبان موضوع کے اعتبار سے بنائی ہے، چنانچہ نظیر کی کلیات کا مطالعہ کرنے والے مختلف قسم کی زبانوں کے حلقے دیکھیے گا جو موضوع کی مناسبت سے اس کے گرد کھینچے گئے ہیں۔ مطلب نظیر جو نظم بیان کرتے ہیں اس کے اعتبار سے زبان لاتے ہیں، چاہے وہ ہندی کے الفاظ ہوں، چاہے وہ عربی اور فارسی کے الفاظ ہوں۔ اگر وہ عید کی بات کر رہے ہیں تو ویسے الفاظ لا رہے ہیں، دیوالی یا ہولی کی بات کر رہے ہیں تو ویسے الفاظ لا رہے ہیں۔ نظیر کے یہاں جو شاعرانہ واقعات اور بیان کی صداقت ملتی ہے، اس میں اگر خیال کی گہرائی اور تاثیر کے تیز نشتر نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نظیر کو ایسا شاعر مانیں جس نے اپنی نظم کا مواد روزانہ زندگی سے حاصل کیا ہے۔ یہ نظیر کا بڑا کمال ہے کہ وہ اپنا مواد جو ہے روزمرہ کی زندگی سے لاتے ہیں، عام فرد پہ جو بیتتی ہے وہ لے کے آتے ہیں، اسی لیے تو وہ عوام کے شاعر بنے، اسی لیے عوام نے انہیں بہت پسند کیا۔ آج بھی نظیر اسی لیے پڑھے جا رہے ہیں اور اس سے اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کے یہاں مقامی رنگ کافی ملتا ہے۔ وہ کسی وقت خالص مثالی چیزیں نہیں پیش کرتے، بلکہ اپنے گرد و پیش کے مناظر اور واقعات کو ایک پرخلوص سادگی کے ساتھ سامنے لاتے ہیں۔ ان کی زندگی اور شاعری میں ایک طرح کی ہم آہنگی ہے جو نظم لکھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ نظیر کے بارے میں نقادوں نے مختلف قسم کی رائے رکھی ہیں۔ کوئی تو انہیں بڑا کمزور شاعر مانتا ہے، کوئی انہیں بہت بڑا شاعر مانتا ہے، حتیٰ کہ انہیں 19 سے بڑا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اچھے شاعر ہیں۔ حالانکہ رام بابو سکسینہ نے یہ کہا ہے ان کے لیے کہ نظیر میں سودا کا زور ہے، میر کی بلند پروازی ہے، انشاء کی ظرافت اور غالب کا تصوف نظر آتا ہے۔ اب رام بابو سکسینہ کی اس قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظیر ہمارے لیے اردو ادب میں ایک اہم شاعر ہیں، نظم کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں، اور جب بھی نظم کی بات ہوگی نظیر کی بات ضرور ہوگی۔ اردو نظم کی بنیاد رکھنے کا سہرا نظیر کے ساتھ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج سے 200 سال پہلے گزرا ہوا یہ شاعر ہم آج جب اس کی نظم کا مواد دیکھتے ہیں، اس کا لہجہ اور اسلوب دیکھتے ہیں تو ہمیں آج بھی اس کی نظمیں بھاتی ہیں، ہمارے دل کو چھوتی ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کائنات کا، کس طریقے سے زمینی سطح پر لوگوں کا مشاہدہ کیا تھا، لوگوں میں کتنے گھل مل کر رہے تھے، لوگوں کے جذبات، لوگوں کے احساسات، لوگوں کی کمزوریاں اور ان کی چالاکیاں، ان کی ہوشیاریاں، وہ سب کو جانتے تھے، اور انہوں نے اس کو اپنی شاعری میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ وہ جب روٹیاں نظم لکھتے ہیں تو روٹیاں کیا ہیں، ہمیں وہ روٹیاں ایک بہت وسیع تناظر میں نظر آنے لگتی ہے کہ جس کے لیے انسان پوری اپنی ایک زندگی صرف کر دیتا ہے، اور کسی طریقے سے وہ روٹی کھانے کی غرض سے یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اور جب ہم بنجارہ نامہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ہم جو کر رہے ہیں اپنی زندگی لگا رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو گویا آج بھی وہ ہمارے ساتھ ایک ایسے شاعر کے طور پر ہیں جس کو ہم نہیں بلا سکتے، اور اردو ادب، اردو نظم جب تک پڑھی اور لکھی جائے گی نظیر کی اپنی اہمیت بنی رہے گی۔ طلبہ، یہ تھے نظیر اکبر آبادی، اور آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں میں، دوسرے کالجز میں شیئر کریے گا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ نے کمنٹ بھی کیجئے گا۔ کچھ مزید اگر آپ کو اس کے حوالے سے جانکاری لینی ہو یا ڈسکس کرنا ہو وہ بھی آپ چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔